अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज बड़ा ऐलान है और बड़ी बात है, इसलिए कि पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, शरह मौत में भी इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन हमारा माशी और समाजी दबाव जो था वो बहुत ज़्यादा था और ज़ाहिर है कि ये हीट जो है ये हुकूमत तक जाती है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरहलावार लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है। ये लॉकडाउन जो है ज़ाहिर है हफ्ते से ये ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये इस तवक्को का इजहार किया है कि हमारे अवाम जो हैं वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे। जो SOPs या जो एक तरीक़ा कार वज़ा किया जा रहा है उसको जो है सख्ती के साथ फॉलो करेंगे, लेकिन ये तवक्को जो है ये बहुत ज़्यादा खुशफहमी पर भी मबनी है और ज़ाहिर है कि इसका मंजरनामा हम हालिया दिनों में भी देख रहे हैं कि जहाँ पर पाबंदी के बावजूद इन SOPs का मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। गो कि उन्होंने ये बात कह दी है कि अगर ये सिलसिला जो है आवाम ने एहतियात न की, इस तरीक़ाकार पर अमल न किया जो हिफाजती तरीक़ाकार हुकूमत ने वज़ा किया है, तो फिर ख़दशा है कि ये वबा तेज़ी से फैले और दोबारा लॉकडाउन करना पड़े और शायद इसका मुल्क मुतहम्मल ना हो सके। इस सूरत हाल से ज़ाहिर फ़ायदा तो उठाया जाना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि क्या ये फ़ैसला जो है ये इन हालात के अंदर एक मौजू फ़ैसला करार पाता है या हम जिन रवैयों के कायल हैं उसके नतीजे में हुकूमत को इसका असर नौ जायज़ा लेना जो है वो पड़ सकता है। दूसरी जानिब जो चीज़ है वो ये है कि नैब के हवाले से अब हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो इस हद तक शाकी हो गए हैं कि वो हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और उन्होंने भी नैब को सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा करार दे दिया है और वो ये बात कह रहे हैं कि 20 साल से हम उस नामालूम शख्स की तलाश में हैं कि जिसकी दरख्वास्त के ऊपर नैब जो है वो इस कार्रवाई को लेकर चल रहा है और अब फिर जो है इसको खोला जा रहा है। ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के स्पीकर हैं, हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं और उनका जो नुक्ता नज़र है यकीनन हुकूमत के लिए भी एक परेशानी का बायस जो है वो बन सकता है। दूसरी जानिब 18वीं तरमीम का मामला है और उसमें सबसे अहम चीज़ जो है जिसके ऊपर हुकूमत जो है लग ये रहा है कि वो काफ़ी तंग हो रही है वो NFC अवार्ड और वसाइल की तकसीम का मामला है, क्योंकि अब हुकूमत की सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि अब कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं बच रहे हैं और कर्ज़ लेना जो है वो पड़ रहा है और ज़ाहिर है कि ये चीज़ जो है ये ना सिर्फ हुकूमत बल्कि बहुत से हलकों के लिए बायस तशवीश बनती चली जा रही है। ये बात कही जा रही है कि 18वीं तरमीम कोई सहीफ़ा आसमानी नहीं है और अगर कुछ चीज़ें जो हैं इंसान की बनाई हुई दस्तावेज़ है, अगर कुछ चीज़ें जो हैं उनके अंदर तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है तो उस पर गौर हो जाना चाहिए और ज़ाहिर है कि अगर तब्दीली मुमकिन हो तो वो हो जानी चाहिए, लेकिन एक जमहूरी मुल्क है, ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन मौजूद है और अपोजिशन कोई भी चीज़ जो है हुकूमत को प्लेट में रख कर नहीं दिया करती है और इस वक्त तो अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो है वो ऐसी सियासत नहीं है कि जो तनकीद की सियासत हो, बल्कि ये तो एक तरह की नफ़रत की सियासत है। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से मामला आगे बढ़ सकते हैं ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी अमूर। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अली मोहम्मद ख़ान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मरहलावार लॉकडाउन खोलने का जो है वो ऐलान कर दिया, फ़ैसला हो गया। ज़ाहिर है कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फ़ैसला हुआ है, तमाम लोग ऑन बोर्ड हुए होंगे तो ये फ़ैसला जो है ये आया है। आप समझते हैं कि इन हालात में जो इस वक्त इस मुल्क को दरपेश हैं ये फ़ैसला एक मौजू फ़ैसला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये मास्क मैंने इसलिए पहना था कि लोगों को मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि अभी हमने बहुत अरसे तक काफ़ी एहतियात करनी है और ये जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है अवाम के मफाद में ही किया है और चाहते ये हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कारोबार जो हैं वो खुलने की तरफ जाएं
اور جو ہے کاروبار بھی چلے اور نظام مملکت بھی چلے اور تجارت صنعت و حرفت وغیرہ بھی سٹارٹ ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے احتیاط کا دامن بھی نہ چھوڑا جائے. ہماری خواہش ہے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، ہر جگہ جو ہے زندگی نارملسی کی طرف جائے، لیکن ہم ضرورت سے زیادہ رسک بھی نہ لیں. جو مرحلہ وار کی بات جناب عمران خان صاحب نے کی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم سلولی اینڈ گریجولی جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک میسج عوام کو یہ جائے کہ اچانک ہی کل سے شادیاں بھی سٹارٹ ہو جائیں، جو اس کے کھانے کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے بازاروں میں بھی رش لگ جائے. تو اس میں عوام کا تعاون بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام کا تعاون ہوگا تو کامیاب ہوگا. ادروائز پھر جو فل لاک ڈاؤن ہے اس میں پھر عوام کو ہی تکلیف ہوگی. تو عوام سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ تعاون کریں، کوشش کریں کہ کم سے کم باہر نکلیں اور غیر ضروری نہ نکلیں، اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کام بھی سٹارٹ ہو جائے. میں ذرا اس کو اوپن کر، خرم دستگیر خان صاحب آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، وہ اگر فیض احمد فیض سے معذرت کے ساتھ، وہ لاک ڈاؤن جس کا اب تک اثر نہ تھا، وہ لاک ڈاؤن انہیں بہت ناگوار گزرا ہے. پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈبل ہٹ عمران خان صاحب کی نالائکی کی وجہ سے اور ان کی اپنی انا جو اس میں آڑے آئی ہے، ہمیں ڈبل ہٹ پڑی ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کے جو فوائد تھے وہ بھی حاصل نہیں کیے، اور ہم نے اپنی معیشت کا جو ہے نا اس کو بھی ظاہر ہے بہت گہرا اثر پڑا ہے. دیکھیے اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں جو نمبرز آ رہے ہیں وہ کسی بھی لاک ڈاؤن کے باوجود جو جس بھی قسم کا تھا، وہ کورونا کے معاملات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پورے ملک میں وہ پھیل رہا ہے سوائے گلگت بلتستان اور AJK کے، اور پورے ملک میں اس میں ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں جو لوگ انفیکٹڈ ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہاں تو اور یہ بات غالباً کابینہ تک بھی پہنچی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 7 ہفتوں میں جس کابینہ نے ماسک نہیں پہنے تھے، انہوں نے کل ماسک بھی پہن لیے پرسوں جب اجلاس ہوا، اور اب وزراء جو ہیں وہ ماسک پہنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے کورونا کے حوالے سے. کہیں سے بھی اب چاروں صوبوں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی. خیبر پختونخوا میں تو اس وقت شرح اموات جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے باقی ملک سے. پورا ملک جو ہے زیادہ ادھر ہی ہے. میں اس کو اوپن کر لوں خرم دستگیر خان صاحب. نثار کھوڑو صاحب آپ کیسے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، خرم دستگیر صاحب نے کافی ٹھیک باتیں کہی. یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، مشکل فیصلہ ہے، اس پر عمل کرانا اور زیادہ مشکل ہے. کیا کہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا ہو کہ جی تھوڑا سا لاک ڈاؤن کو نرم کر لیں کہ ہم کہہ سکیں کہ جی ہم نارمل ہے. پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے جیسے نیوزی لینڈ رہا، جیسے سنگاپور رہا، جیسے کچھ اور ملک رہے جن کی شرح اموات بہت کم رہی، مریضوں کی تعداد بہت کم رہی، اور وہ کچھ اپنے آپ کو کنٹرول کر پائے. پاکستان ایک سسیپٹیبل ہے، ایک خطرے میں ہے. 20,000 سے زیادہ مریض ہیں، رکھا نہیں جا رہا ان کو کسی اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ میں، ان کو اکثر گھروں میں ہی رکھ دیا گیا ہے کہ جی آپ اپنے گھروں میں رہو. اب یہ مجھے تک سمجھ میں نہیں آتی کہ جب 20,000 مریض بن جائیں پھر ان کو اپنے گھروں میں چھوڑا جائے تو پھر ان کی صحت کیا بھی کیسے ہوگی. یہ آئسولیشن وارڈ کے جو ہمیں غلط خبریں بتائی گئی کہ جی ہم نے پورا بندوبست کر لیا ہے، پھر ان کو تو اس میں رکھنا چاہیے نا کہ وہاں سے مریض صحت یاب ہو کے اور باہر نکلیں. لیکن اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے، پتہ نہیں لاک ڈاؤن پہ وہ عمل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت مشکل فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. میں نثار کھوڑو صاحب آتا ہوں. ایک اور چیز ہے اس کے اندر. علی محمد خان صاحب، کل میرے ساتھ نعمان وزیر خٹک صاحب تھے، آپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹیسٹنگ کا اور سکینرز کا سسٹم ہے، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا میں وہی لفظ استعمال کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا واہیات ہے. انہوں نے کہا اتنا فرق آ رہا ہے کہ 3 سے 4 ڈگری کا کہ آدمی کا ٹیمپریچر ہی پتہ نہیں چل رہا ہے. پھر ٹیسٹنگ، اصل چیز یہ ہے کہ اعداد و شمار جو ہیں وہ بھی چیلنجیبل ہے، کیونکہ ٹیسٹنگ اس پیمانے پر نہیں ہو رہی ہے. جس میں سمٹمز آتے ہیں وہ جاتا ہے، وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. لیکن جو بین الاقوامی ہم مقابلہ تو کر رہے ہیں کہ جی وہ دنیا کھول رہی ہے،
لیکن نہ ہمارے اعداد و شمار جو ہیں وہ ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہیں، جو ہمارے سسٹمز ہیں وہ سوالیہ نشان ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو توقع عمران خان صاحب لگا کر یہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں، جو خرم دستگیر صاحب کے بقول نہیں ہوا تھا، اس کے اثرات جو ہیں وہ منفی ظاہر نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ بہتری کرے گا، اور فل لاک ڈاؤن کی طرف سندھ گیا، اور ہم نے ان کو، حالانکہ ہم فل لاک ڈاؤن کو سپورٹ شروع سے ہی نہیں کیا ہم نے، لیکن ان کو جتنا تعاون چاہیے تھا ہم نے کیا۔ ریلوے بند کرنی تھی، ہم نے بند کر کے دی۔ نیشنل جو آپ کی کمیونیکیشن ہے، روڈز، NHA، وہ بند کیا، انٹرنیشنل فلائٹس بند کی، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا پورٹ ہے اس کو بھی ہم نے وہاں سے ٹریفکنگ ہم نے بند کر دی، کوئی جہاز وغیرہ آنا جانا بند ہوا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کی فل لاک ڈاؤن کے بعد کراچی میں یا سندھ میں جو ہے اس میں کوئی ایکسپوننشل کمی آئی ہے، یا اس کے بعد زیادتی ہوئی ہے، اور کہاں تک وہاں کامیاب ہوا؟ کیونکہ وہاں انتظامی امور تو ان کے پاس ہیں۔ تو جو تنقید ہم پہ یہاں پیپلز پارٹی کے دوست کرنا چاہتے ہیں، یا مسلم لیگ نواز والے یہاں چاہتے ہیں، تو وہاں جا کے دیکھ لیں کتنے حد تک وہاں ان کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوا۔ وہ تو وہاں پہ نوڈیرو اور لاڑکانہ میں بھی فل لاک ڈاؤن نہیں کر سکے، جائے کہ لوگوں کو وہاں پہ راشنز اور سارا دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوچ ان کی بھی غلط نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے یہ بیماری نہ پھیلے، لیکن سوچ عمران خان صاحب کی بھی صحیح تھی کہ وہ انہوں نے اس کو بیلنس کرنے کی بات کی کہ فل لاک ڈاؤن آپ کر لیں، اگر آپ پہلے تو کر نہیں سکتے فل لاک ڈاؤن، اگر آپ کر بھی لیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ واٹ اباؤٹ دا پیپل؟ پاکستان نہ امریکہ ہے، نہ UK ہے، نہ جرمنی اور نہ جاپان ہے، اور یہاں جس طریقے سے یہ لوگ حکومتیں کر کے گئے ہیں، خزانے میں آپ نے چھوڑا کیا تھا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس قابل ہے کہ ہم ہر آدمی کو گھر میں جا کے راشن پہنچا سکیں؟ وہ تو ایک کیوس والی سچویشن جو ہے وہ بن کریٹ جاتی ہو جائے گی۔ خدا علی نخواستہ۔ محمد خان صاحب میں آتا ہوں، اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسد عمر صاحب کا آج کہنا تھا کہ وزیر اعظم چاہتے تو اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے صوبوں پر اپنے فیصلے مسلط کر سکتے تھے، لیکن ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے، اور صوبوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کریں۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، از خود نوٹس لیا ہوا ہے کہ جناب ایک ایسی واضح پالیسی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، وفاق اور صوبے سیاست کر رہے ہیں، محاذ آرائی کی کیفیت ہے، اگر وہ نہیں آتی تو ہم پھر کوئی وہ دے دیں گے، عبوری فیصلہ دے دیں گے۔ 5 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، محترم وزیر اعظم عمران خان نے اپنے مخمصے اور ذہنی کنفیوژن کے مندر پر پاکستانیوں کی صحت کی بلی چڑھا دی ہے۔ دیکھیے، ہمیں پاکستان، ٹھیک ہے پاکستان ایک ایفلوئنٹ ملک نہیں ہے، پاکستان کے پاس ریسورسز کم ہیں، تو اس کا اندازہ کر کے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے تھے نا، بجائے یہ کہ ہم کہہ دیتے کہ جی لاک ڈاؤن ہے، پھر نہیں بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اسینشل سروسز کھولنی ہے، وہ کھول بھی دی، اس کے باوجود بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو ایک ڈبل نقصان ہوا کہ ہم نے، میں پھر کہوں گا کہ معیشت کا بھی جو ہے بیڑا غرق کر لیا ہے، وہ انیویٹیبل تھا اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے جس بھی قسم کا ہوا، لیکن ساتھ ہی صحت کے ہمیں وہ ایفیکٹس حاصل نہیں ہوئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق، جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے صوبوں کو دے دی اتھارٹی، وفاق تو صوبوں کا تماشا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے، کیونکہ وفاق کا کام یہ تھا، اگر صوبے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن وفاق کا کام یہ تھا کہ ڈاکٹروں کی حفاظتی کٹس پہنچائی جاتی، وہ نہیں پہنچائیں، وقت پہ ابھی بھی بہت کمی ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹنگ کٹس پہنچانی تھی، اس کی بھی ابھی تک انتہائی کمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے انتظام کرنا تھا پورے ملک میں، جہاں جہاں کوارنٹین کا، اس کو دیکھنا، اس کو چیک کرنا کہ کیا فیسلٹیز درست لیول کی ہیں، وہ نہیں ہوئی۔ اور پورے پاکستان میں جو لوگ سرکاری کوارنٹین میں ہیں ان کے حالات انتہائی مفتوش ہیں۔ یہ سے انشور کرنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور میں ایڈیکویٹ سپلائی ہو، یوٹیلیٹی سٹور خالی پڑے ہیں اس وقت تمام ضروری اشیاء سے۔ آخری کام جس پہ خرم صاحب میں آتا ہوں، ایک بات سن لیں، عمران خان صاحب نے بہت زیادہ اس پر بات کی ہے کہ ان کا بڑا کنسرن ہے، اور بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کی ہے، ہمارا بھی کنسرن ہے۔
ان دہاڑی دار مزدوروں کا جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. لیکن اب ندیم صاحب 8واں ہفتہ چل رہا ہے, حکومت ابھی تک سوائے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق جو انہوں نے پیسے بھیجے ہیں, ابھی تک نہ ہی کوئی ڈیٹا نہ ہی کوئی نظام وضع کر پائی ہے کہ ہم نے اس دہاڑی دار مزدور تک کیسے پہنچنا ہے. خرم صاحب میں آتا ہوں, کمپلیٹ کنفیوژن ہے. جی اچھا علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ فیصلہ آپ نے کر لیا ہے, اجازت جو ہے وہ دے دی ہے, ظاہر ہے کمیونیکیشن مواصلات کے نظام کو اس حد تک رکھا ہے, صوبوں کے اعتراضات تھے, لیکن گزارش یہ ہے کہ فجر سے لے کے 5 بجے تک دکانیں کھولی جا سکتی ہیں, چھوٹے بازار ہیں, سب کچھ ہے, عید کا ٹائم ہے, رش ہونے والا ہے. کیا کوئی راستہ نہیں تھا, کوئی طریقہ کار نہیں تھا؟ اگر یہ سمجھ رہی ہے وزیر اعظم صاحب, انہوں نے اینجلا مرکل کی مثال بھی دی کہ انہوں نے کہا میری قوم تو ڈسپلنڈ ہے, تو یہاں تو ماسک کوئی نہیں پہننے کے لیے تیار, تو وہ جو آپ سماجی فاصلے کی بات کر رہے ہیں یا ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. میں دیکھیں what other options do we have. آپ کا تاجر برادری جو ہے وہ ایٹ دا برنک آف وہ نکلنے کے ہے اور وہ انتہائی پریشان ہے. چھوٹا تاجر پریشان ہے, سفید پوش طبقہ جو تنخواہ دار نہیں ہے, جو آدمی ایک عزت کی زندگی گزار رہا تھا, صرف وہ نہیں جو دہاڑی دار ہیں, ہر وہ آدمی جس کا دن کو گھر سے نکلنا ضروری تھا, اس کے بچوں کا رات کو کھانا, تو وہ ان کو مسئلہ ہے. یہ بڑا آسان ہے کچھ ایسے لوگوں کا جنہوں نے کوئی سیاست کرنی ہے اس پہ. ظاہر ہے اگر عمران خان ہوا میں اڑنا بھی شروع کر دیں تو کچھ ہمارے محترم دوست جو ہیں وہ کہیں گے ٹیڑھا اڑ رہے ہیں, تو ان سے تو ہمیں توقع نہیں ہے کوئی اچھی کمنٹس کی. لیکن عوام کی بہرحال ہمیں فکر ہے کہ وہ لوگ تو گزارا اور بھی شاید 2 مہینے کر جائیں, جن کے وسائل ہیں, جن کے پاس بینکس میں پیسے پڑے ہیں, یا جن کو جو ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی تنخواہ آ رہی ہے, کوئی وسائل آ رہے ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ the 85% 90% of the پاکستان, وہ کسان کیا کرے گا؟ ابھی آپ کا ویٹ کا, گندم کی کٹائی کا موسم ہے, بہت حد تک کٹائی ہو چکی ہے, اس کے بعد آپ کا کسان جو ہے وہ انگیج ہوگا اگلے فصل کی بوائی میں. ساتھ ساتھ آپ کا کب تک چھوٹے کسان کو اور چھوٹے تاجر کو, چھوٹے ایکسپورٹر کو, چھوٹے امپورٹر کو, چھوٹے بزنس مین کو, وہ جو چھوٹے چھوٹے جن کی فیکٹریز ہیں, جو بڑے بھی مل اونرز ہیں, وہاں پر چھوٹے جو مزدور اور چھوٹے ان کے ساتھ جو ہول سیلرز ریٹیلرز انوالو ہیں, یہ ایک سرکل ہے, یہ ایک کروڑوں لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو معاشی خودکشی پہ بھی مجبور کریں, اور ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لوگ خودکشی پہ جو ہے وہ آمادہ ہو سکتے ہیں, مجبور ہو گئے ہیں. علی محمد خان صاحب میں آتا ہوں. نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اختیار دیا ہے. آپ کا جو کرونا صوبہ سندھ کا کرونا ریلیف آرڈیننس جو تھا, جو آپ نے گورنر کو بھجوایا تھا, وہ مسترد ہو گیا ہے, تو آپ کو کوئی اس پہ یہ کنٹرڈکشن چل رہی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کا پاکستان کہیں کوئی الگ ہے اور جو صوبوں کا پاکستان ہے وہ کوئی الگ ہے. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ صوبے اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر وہاں اپنے اپنے ایس او پیز بنائیں. اس ایس او پیز کو ذہن میں رکھ کر اگر کوئی ہم قانون بناتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے ایک رائے آ جاتی ہے اور مسترد ہو جاتا ہے. ادھر سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو کھول رہا ہوں, اور وہ پاکستان کدھر ہے؟ وہ ظاہر ہے سندھ میں ہوگا, پنجاب میں ہوگا, بلوچستان, خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان یا کہیں بھی ہوگا. یہ کیا مسئلہ ہے کہ جی اس طرح کی میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اچھی طرح سے کوئی فیصلہ کیا ہو اور سارے صوبوں سے ایک رائے حتمی لی ہو, اور یہ اس طرح سے کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ پھر پھرا کے حکومتوں کی نااہلی پر آئے گا کہ حکومتیں کچھ کر نہیں پا رہی. وہ آئسولیشن وارڈ, وہ کٹس, وہ ٹریٹمنٹ جو دوسرے ممالک نے کر کے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا, اس طرح کی کوئی یہاں بندوبست ابھی ہوا نہیں ہے. پوری طرح سے ہم اپنے آپ کو نہیں ہوا. نثار کھوڑو صاحب, یہ جو چیز ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا, اس سے پہلے کہ میں خرم دستگیر خان صاحب کے پاس جاؤں, میں علی محمد خان صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علی محمد خان صاحب
سپریم کورٹ میں ہے معاملہ، محاذہ رائی کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں، عبوری فیصلے کی وہ بات کر رہے ہیں. مطلب یہ جو اس کرونا وائرس کے اوپر بھی یہ سیاست جو ہے یہ کیوں ہے؟ مطلب اگر ایک کرونا آرڈیننس، ریلیف آرڈیننس وہ لا رہے ہیں اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے لا رہے ہیں، تو مطلب صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے؟ نہیں، کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیا ہم نے کرنی ہے. وزیر اعظم صاحب پورے ملک کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو میرے محترم دوست نے یہاں کوڑو صاحب نے اٹھایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا پاکستان کوئی اور ہے اور صوبوں کا نہیں. پاکستان ہم سب کا ایک ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ یا ڈکٹیشن پہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہے، جہاں ہماری حکومت ہے وہاں اس کو بہت حد تک امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا. لیکن جیسے اب سندھ ہے، سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، نہیں چاہتے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو کسی چیز پہ ہم مجبور کریں. اگر وہ اب بھی فل لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اپنا، وہ ہی از موسٹ ویلکم، وہ کریں، ویل ٹرائی ٹو سپورٹ ہم. لیکن ہم نے اپنا وے فارورڈ دے دیا ہے کہ ناؤ ٹائم ہیز کم کہ سلولی اینڈ گریجولی لوگوں کو ہم نارمل لائف کی طرف جو ہے وہ لے کے چلیں. اور جہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کی ہے تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسے وقت میں جب ملک میں مسئلہ تھا انہوں نے ایک سائڈ پہ رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ اس میں اپنا ایک حصہ ڈالا ہے. اور ہم تو اس حکومتوں میں سے نہیں ہیں جن کے وزراء سپریم کورٹ کے خلاف بیانات دیتے تھے یا ان کے ججوں کو دھمکیاں دیتے تھے، ان کے بچوں کو دھمکیاں دیتے تھے. ہم نے تو کوئی توہین عدالت خدا نخواستہ نہ کوئی کی ہے، نہ کوئی کرے گا، نہ کسی کی ہمت ہے، نہ ہماری یہ سوچ ہے. ہم تو سپریم کورٹ کے جو انہوں نے جو اس کا نوٹس لیا ہے اور جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کو تو ہم بہت پازیٹیولی لے رہے ہیں، اور جو ڈائریکشن وہاں سے آتی ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اب خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا، نیب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر مسلم لیگ کاف، چودھری پرویز الہی صاحب اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اتحادی ہیں حکمران جماعت کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کرتا ہے، اور وہ پٹیشن لے کر پہنچے لاہور ہائی کورٹ، ایڈمٹ ہو گئی ہے، 11 سے معاملات شروع ہو جائیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی رابطے ہیں آپ سے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے لائی جائے، اور اس حوالے سے گفت و شنید کوئی آگے بڑھی ہے؟ نہیں، پچھلے 19 ماہ میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، حکومت نے 2-3 دفعہ اس کے اوپر رابطہ کیا مسلم لیگ نون سے بھی اور پیپلز پارٹی دوسری اپوزیشن جماعتوں سے. ایک رابطہ بالکل آغاز میں ہوا ستمبر 2018 میں، لیکن حکومت کی نالائکی اور غیر سنجیدگی ان کے آڑے آئی، وہ پھر بیٹھ گیا. پھر 2019 میں تقریباً پورا سال ہی اس پر بات نہیں ہوئی. 2020 کے آغاز میں جنوری میں اس پر دوبارہ سے بات ہوئی، اس پہ بہت سنجیدہ کام ہوا. مسلم لیگ نون نے ایک کنسولیڈیٹڈ ڈرافٹ جو ہے وہ جو ہے حکومت کے حوالے کیا کہ بھی آپ اس کو دیکھ لیں. لیکن حکومت جو ہے اس معاملے میں ایک قدم آگے اور 3 قدم پیچھے، یہی ان کا وتیرہ ہے. اسی لیے ہم سنجیدگی سے نہ ہی اس پر بات کر پائے ہیں اب تک. ہمارے جو خیال میں جو بہترین اس کی صورت ہو سکتی تھی وہ حکومت کے جو وزیر قانون ہیں ان کے حوالے غالباً آئی تھنک فروری تھا، اس میں ہم نے کر دی تھی. تو اب تو یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہماری طرف سے تو ہم جو اس پہ ہمارے تحفظات ہیں وہ کلیئرلی ان رائٹنگ امینڈمنٹ کی صورت میں حکومت کے پاس ہیں. یہ ایشو کہ حکومت جو ہے اس پہ کرنا چاہتی ہے یہ حکومت کی مرضی ہے، کیونکہ ہم نے تو بہت حد تک جو ہے اس معاملے میں آج بھی ہم نیب کے زیر عتاب ہیں. ہمارے 2 لوگ جو ہیں، خاص طور پہ میں حمزہ شہباز کا نام لینا چاہوں گا کہ وہ 11 مہینے سے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریفرنس کے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. شہباز شریف کا پھر تعاقب ہو رہا ہے، شاہد خاقان عباسی کا پھر تعاقب ہو رہا ہے، رانا ثناء اللہ کا پھر تعاقب ہو رہا ہے. تو یہ بات جو آج مسلم لیگ کاف نے کی ہے، میں آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں، یہ بات سپریم کورٹ کے ابھی جو حالیہ پچھلے چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی کی تھی کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر نیب اپنا اصل کام کر رہا ہوتا تو پھر سب سے پہلے تو پشاور بی آر ٹی پکڑا جاتا نا، کہ ایک 100 ارب روپے کے کھڈے پشاور میں ڈال دیے ہیں تو وہ پیسے کون کھا گیا؟ یا اگر بلین ٹری سونامی تھی تو 1 کروڑ بھی درخت نہیں لگا تو وہ پیسے کون کھا گیا؟ اور ابھی جو ہے یہ سارے اس حکومت کے جو ماشاءاللہ کارنامے ہیں، چاہے وہ دوائیوں والا سکینڈل ہو، ایل پی جی سکینڈل ہو، آٹا کون کھا گیا، چینی کون کھا گیا، آئی پی بی کے پیسے کون کھا گیا، تو یہ نیب ان پر کام کر رہی ہوتی نا. لیکن نیب اس وقت صرف یہ ہے کہ مخالفین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، اور ان کو جیل میں ڈالنا ہی سزا ہے، کیونکہ جب عدالتوں میں خرم صاحب آتا ہوں، جی خرم صاحب میں آتا ہوں. علی محمد خان صاحب، آپ کی صفوں سے آواز اٹھی ہے سیاسی انجینئرنگ کی، یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو تو شکایات اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن اب آپ کے اندر سے بھی نیب کے قوانین کے حوالے سے ترامیم کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. کیا حکومت جو ہے اب یہ بھی دباؤ محسوس کرنے لگی ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے اور آپ نیب قوانین میں ترمیم کی طرف جا رہے ہیں؟ انجینئرنگ تو مختلف قسم کی ہوتی ہے، سول بھی ہوتی ہے، الیکٹریکل بھی ہوتی ہے. جیسے میں سول انجینئر ہوں اور خرم دستگیر صاحب میرے خیال میں یہ الیکٹریکل انجینئر ہیں، کیونکہ یہ بھی انجینئر خرم دستگیر لکھتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ، کیونکہ ہم تو بڑے شریف قسم کے انجینئر ہیں پی ٹی آئی والے، تو ہم تو یہ انہی انجینئرنگ پہ یقین رکھتے ہیں کہ سول کر لیا، الیکٹریکل کر لیا. سیاسی انجینئرنگ کا ہمیں نہیں کوئی خاص اندازہ، کیونکہ ہمارے الائز ہیں، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. نیب، جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو نیب سے تو ہم بھی مطمئن نہیں ہیں. نیب لاز میں تو امینڈمنٹ ہونی ہے، کیونکہ ایک آدمی جو 30-40 سال سے حکومت میں ہے، اس کے اثاثے سیاست شروع کرنے سے پہلے کم تھے. فار ایگزامپل اس کے پاس اس زمانے میں 10-20 لاکھ روپے تھے، آج اس کے پاس 10-20 ارب روپے ہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے اندر کریں اور مہینہ 2 مہینے رکھنے کے بعد نکلے اور وہ وکٹری کا نشان بناتا ہوا پاکستان اور پاکستان کے عوام کو منہ چڑھاتا ہوا گھر چلا جائے ایک ہیرو بن کے. یہ تو اس طرح کے مسائل تو ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بالکل ایک منطقی اور ایک بالکل بے لاگ جو ہے وہ احتساب ہو. اس کے لیے ہم تو ہمیشہ سے تیار ہیں اور کوشش بھی کی ہے. ظاہر ہے اس کوشش میں کمیاں بھی ہیں، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن ہمارا ایک مسئلہ بھی ہے. علی محمد خان صاحب، دو چیزوں میں آپ سے بات کر، ایک سیکنڈ وہ اس کے ساتھ جواب دے دیجئے گا. بات یہ ہے، نہیں ایک سیکنڈ، علی محمد خان صاحب اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا نا جواب. بات یہ ہے کہ جو آپ کی چینی کی رپورٹ ہے، اس کی فرنزک رپورٹ ابھی 3 ہفتے اس پہ لگیں گے. آئی پی بیز کا جو معاملہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس یہ بالکل مصدقہ اطلاع ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اگلے 3 ہفتے آپ کے ان کے ساتھ نیگوشیشنز ہونی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ طے پائے جانے ہیں، اور نئے سرے سے ایک نیا معاملہ جو ہے وہ آگے صورتحال کو لے کر چلے گا. جب کیفیت یہ ہو تو پھر کون سا بے لاگ احتساب ہے؟ بی آر ٹی بیچارے وہ تو اب لوگ تھک گئے ہیں اس کا ذکر کر کر کے بھی. دیکھیں، جہاں I'll be very specific، میں جنرالٹیز پہ نہیں بلیو کرتا، نہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو ویٹ کا ہے اور جو دوسرا ہے آئی پی پیز والا، دس از دا فرسٹ پرائم منسٹر ان ہسٹری آف پاکستان جس نے اپنی حکومت میں خود انکوائری اپنے ہی ذیلی ادارے کے تحت کال کی. یا تو وہ ہونا جس طرح پیپلز پارٹی کے ہمارے دوستوں کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حج سکینڈل کا یا آئی پی پیز کا سو موٹو لیا. اس پہ کسی نے سو موٹو نہیں لیا. عمران خان صاحب نے خود سو موٹو لیا ہے، خود انہوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے. اپنی حکومت میں اپنے لوگوں کو چارج شیٹ کرنا، اس پہ کوسچن کرنا، اس پہ سوال اٹھانا، یہ کسی نے نہیں کیا. نہ صرف انکوائری کی بلکہ اس کو پبلک بھی کیا. اب فرسانے کا اس کا آڈٹ ہونے جا رہا ہے. جو دوسری بات آپ نے، اس کا کریڈٹ آپ کو ضرور دینا چاہیے. نہ میاں صاحب نے کبھی کیا، نہ زرداری صاحب نے، نہ بی بی محترمہ صاحبہ نے کبھی اپنے دور میں، یہ کوئی مثالیں نہیں ہیں، نہ مشرف صاحب نے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو. آئی کانٹ کنفرم، مجھے اس کا نہیں پتا. اتنا مجھے پتا ہے کہ جن جن جماعتوں نے جن جن بنیادوں پہ ووٹ لیا، جیسے روٹی کپڑا مکان پہ پیپلز پارٹی نے جناب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ووٹ لیا. میں اس طرف آتا ہوں. اس میں علی محمد خان صاحب پہلے نیب کا یہ ایشو ٹیکل کر لیں. نثار کھوڑو صاحب، میں آتا ہوں. علی محمد خان صاحب، نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو معاملہ ہے اس کے قوانین میں ترمیم کا، حکومت سنجیدہ ہے؟ جو بات خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 رابطے ہوئے، آپ کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے؟ سر میں تو ایک
छोटा सा कारकुन हूँ, मेरे साथ कोई राब्ता क्या करेगा। पीपुल्स पार्टी की बात करते हैं, पीपुल्स पार्टी का एक फोरम है, पीपुल्स पार्टी की एक शख्सियात हैं जहाँ ये फैसले किए जा सकते हैं और राब्ते किया जा सकते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ नैब अभी तक ऑर्डिनेंस कहलाता है, कानून नहीं कहलाता। 2000 में बना हुआ ये ऑर्डिनेंस चल रहा है और उस ऑर्डिनेंस को तरमीमी ऑर्डिनेंस के तौर पर कहा गया कि जी हम तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आ चुके हैं, उसका नाम भी ऑर्डिनेंस कहा गया। अब एक पुराना ऑर्डिनेंस जब चल रहा है तो उसके ऊपर जब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया तो उसको लैप्स होने क्यों दिया गया? अगर ये महसूस कर रहे थे हुकूमत वाले कि ये तरमीम बेहतर है तो उस ऑर्डिनेंस को एक्सटेंशन भी मिल सकती थी, लेकिन वो लैप्स कर गया। अब कह रहे हैं कि जी हम नया कानून लाएंगे, नया लाएंगे। बोलते बोलते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। जैसे एनएफसी पर इतना टाइम लग गया, इस ऑर्डिनेंस के बारे में पता नहीं सदियां लग जाएंगी या 10 साल लग जाएगा, मुझे नहीं मालूम। ये हुकूमत की हो सकता है उसमें उनकी इतनी तवज्जो ना हो। ये किसने कहा है कि जी आप जांच पड़ताल न करें? जांच पड़ताल करना अपनी जगह पे एक फर्ज बनता है, लेकिन जांच पड़ताल में किसी को क्यों इस तरह से बदनाम किया जाए जब तक उन पर लाजिम और साबित न हो। ये साबिती के बगैर भी किसी का नाम उछालना, और वो किसका उछलता है? मैं नहीं समझता कि कितनी ब्यूरोक्रेट पर इतना कोई नाम निकला, किसी और इदारे पर इतना नाम निकला। सिर्फ ये है कि जी पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं वो गंदे हैं, पब्लिक के नुमाइंदे गंदे हैं। बाकी किसी पर हाथ डालने वाली बात जो है, उनको तो रियायतें मिल जाती हैं। उनके लिए कहा जाता है कि जी ब्यूरोक्रेट्स पे हाथ को ठंडा रखें, अगर हाथ ठंडा नहीं रखेंगे तो हमारे साथ वो ताउन नहीं करेंगे। कहीं आप झुक जाते हो, कहीं आप किसी को बैठ के जलील करते हो। ये जो डब्लिसिटी है ना, डुप्लिसिटी। ठीक है, मैं निसार खोड़ो साहब आता हूँ। अब इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब एक और पहलू जिस पर मैंने बात की थी कि 18वीं तरमीम जो है, एनएफसी वार्ड इस वक्त बुनियादी बायस तकलीफ बना हुआ है, वसाइल उतने आ नहीं रहे हैं, अखराजात जो हैं उनको मैनेज करना है, ये एक इरिटेट बन रहा है हुकूमत के लिए। जी, लेकिन एक कमेंट नैब के हवाले से करना है कि इस हुकूमत और जो हुक्मरान पार्टी है उसकी जो कमिटमेंट है वो ये इससे जाहिर होती है कि पंजाब में इस वक्त जो सीनियर वजीर हैं वो नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनकी बेल हुई है। ये हमें सुनाया करते थे जब भी मुस्लिम लीग नून के लीडरों की बेल्स हुई अदालतों से कि देखें जी अभी तो बेल ही हुई है ना, बरी तो नहीं हुए। तो पंजाब के सीनियर वजीर भी तो बरी नहीं हुए, तो वो कौन सा असूल है जिसके तहत उन्हें दोबारा सीनियर वजीर लगा दिया गया है? और बीआईटी का मामला हो तो वहां हुक्म इम्तना है, वहां जनाब फॉरेन फंडिंग का मामला हो तो इल्तवा है, फिर हम केपी के एहतसाब में आ जाएं तो वहां ताला पड़ गया उस कमीशन को। तो हुक्मरान पार्टी की जो कमिटमेंट है एहतसाब की तरफ, बड़ी उन्होंने बातें की हुई हैं, लेकिन अमल में वो जाहिर नहीं हुई। जहां तक 18वीं तरमीम का मामला है, देखिए 18वीं तरमीम अब कोई अलहदा चीज नहीं है, वो आईने पाकिस्तान है। और मुस्लिम लीग नून बड़ा क्लियर है कि हम सूबाई खुद मुख्तारी को कमजोर करने की कोई भी कोशिश हुई, जितनी थोड़ी या बड़ी, हम उसको रेजिस्ट करेंगे, उसके खिलाफ चलेंगे और उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस हुकूमत में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो एनएफसी का नाम खुलकर ले सकें, इसीलिए वक्तन वक्तन ये तवज्जो हटाओ गुब्बारे जो हैं 18वीं तरमीम का नाम लेकर उड़ा देते हैं, उस पर बहस शुरू हो जाती है। हमें तो बतौर लेजिस्लेटर्स और जो कानून साज हम लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया है, हमारे सामने हुकूमत का मुसवदा होना चाहिए ना कि वो कौन सी बीमारी है जिसका हल 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट में, जो मजीद आईनी अमेंडमेंट है, उसमें छुपा हुआ है। वो हमें बताते नहीं है, एनएफसी का नाम खुलकर लेते नहीं है। और यही जो इबहाम है वो आपको कोरोना में और लॉकडाउन में भी नजर आएगा, यही इबहाम जो है आपको 18वीं तरमीम में नजर आएगा। इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब मैं आता हूं, क्योंकि जो ये बात है इसमें अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा, अगर एनएफसी अवार्ड का इशू है तो एनएफसी अवार्ड का इजलास ड्यू है, आप बुला सकते हैं, आप इसके ऊपर पॉलिटिकली गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर आपने कोई गुंजाइश छोड़ दी है गुफ्तगू की तो इसके ऊपर तो कंसेंसस हो सकता है, बजाय इसके
کہ 18ویں ترمیم کا ایشو کو اس طریقے سے ڈیولپ کر دیا جائے کہ وہ ایک نیا رنگ اختیار کر لے؟ نہیں، کیوں نہیں پولیٹیکل گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے دشمن تھوڑی ہیں ہم پاکستانیز، وی آر مسلمز، وی آر بردرز. یہ ہماری جماعتیں مختلف ہیں اور ظاہر ہے ہر جماعت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اپنا ان کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. آپ نے میری پچھلی بات جو ہے اس پہ وہ آسمانی قہر بن کے ٹوٹ پڑے، تو وہ میں بات اپنی پوری کرنا چاہتا ہوں. وہ بات میری یہ تھی کہ وہ احتساب سے متعلق ہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور اس نعرے کی بنیاد پہ ان کو 2 3 4 حکومتیں عوام نے ان کی جھولی میں ڈال دی. کتنا کامیاب ہوئے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، وہ عوام اس کا جج کر لے. صرف میں ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح تحریک انصاف جو ہے وہ انصاف کے نام پہ حکومت میں آئی اور انصاف کا ہم نے نعرہ لگایا. تو سمپل سی بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی غریب کی بات چھوڑ دے، روٹی کپڑا مکان کی بات چھوڑ دے، اگر ہم فرض کریں احتساب کی بات چھوڑ دیں، احتساب پہ ہم ڈھیلے پڑ جائیں، تو یہ تو اپنی سیاسی قبر خود کھودنے والی بات ہے. آپ نے دیکھ لیا وہ جماعت جو پورے پاکستان سے منتخب ہوتی تھی، آج بدقسمتی سے سندھ میں لیکن علی محمد خان صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ احتساب تو نہ کریں نا، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں. میں یہ یقین دہانی دلانا چاہ رہا تھا کہ کسی اور کو نہیں، اور سب سے زیادہ ہمیں اس کی فکر ہے کہ احتساب اگر کامیاب نہیں ہوتا، اگر احتساب کا نظام مضبوط نہیں ہوتا، یہ ہمارا بنیادی نعرہ ہے. روڈ وغیرہ پکی کرنا، تجارت اچھی کرنا، ایگریکلچر، ساری یہ چیزیں جو ہے اپنی جگہ درست ہیں اور وہ کسی بھی حکومت نے آ کے اس کو کرنا ہوتا ہے. ہمارا بنیادی نعرہ یہ احتساب ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس میں سنسیئرٹی کتنی ہے. پرابلم آپ کی یہ وہاں آ جاتی ہے کہ ہماری جو دوست پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے ہیں، چونکہ حکومتوں میں رہے ہیں، یا انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی، دونوں میں ایک بات ہے. لیکن سوال کس سے ہوگا؟ سوال تو موزمبیق کے کسی رہنے والے سے نہیں ہوگا نا، اسی سے ہوگا جو حکومت میں رہے. ہم سے جو ہے 1.25 سال کا یا 2 سال کا سوال ہوگا، ان سے 30-40 سال کا ہوگا. اب ان پہ بہت سے ہمارے دوستوں پہ سوالات ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے ظاہر ہے وہ اس لیول پہ کوپریشن نہیں آتی، کیونکہ دے آر آلریڈی انڈر ٹرائل. یا غلط ان پہ الزامات ہیں یا صحیح ہیں، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. دوسرا جو ادھر انجینئر صاحب نے بات کی ہے، خرم صاحب نے، اس بات سے میں البتہ ایگری کرتا ہوں کہ جو ڈسکشن ہوتی ہے 18ویں ترمیم پہ، تو اس کو وہ تو ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم کے منفی یا مثبت جس میں جتنے بھی اس کے پہلو ہیں، ڈسکشن پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ. اور وہاں پہ چاک آؤٹ ہو جائے گا کہ 20-25 پوائنٹ ہیں، اس میں جناب علی 20 اچھے پوائنٹ ہیں، کوئی 3-4 اس میں منفی ہیں. جو اچھے ہیں ان کو اور تگڑا کریں، صوبائی خود مختاری کو اور مضبوط کریں. وہاں سے جو کوئی پرابلمز آ رہے ہیں فیڈریشن میں، مرکز میں، اس کو بھی ہم ٹھیک کریں. کیونکہ مرکز مضبوط ہوگا، صوبے خود مختار ہوں گے، سارے کوارڈینیشن ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. میں علی محمد خان صاحب میں آتا ہوں. جی علی محمد خان صاحب میں آتا ہوں. اس میں نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو علی محمد خان صاحب کی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو احتساب ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم کریں گے اور جو سوالات ہم پوچھ رہے ہیں اس کے جوابات بھی حاصل کریں گے. جب آپ کی باری آئے گی تو آپ ہمارا احتساب کر لیجئے گا جب ہم حکومت سے فارغ ہوں گے. نہیں، احتساب اداروں نے کرنا ہے، ہم نے نظام مضبوط کرنا ہے. یہ پلیز اس کو مکس نہ کریں. کوئی حکومت احتساب نہیں کر سکتی. جی نثار کھوڑا صاحب. جی جناب. میں کیا کہوں علی محمد صاحب کی باتوں کو، کس طرح سے کہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی احتساب کا نعرہ لے کے آئے ہیں، لیکن الزام ان پر یہ لگ رہا ہے کہ جی ہاں یہ لاپ سائڈڈ احتساب ہو رہا ہے. اب یہ جب تک ان کی صفائی کر سکیں، جب اپنے گریبانوں میں بھی دیکھ سکیں، دوسروں کو حساب کرتے کرتے اپنے آپ کو بھی پیش کریں. اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سوال اٹھ گئے ہیں. کبھی کسی سے نیگوشیشن چل رہی ہے، کبھی کسی کو ٹائم دیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو اگنور کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کی بات کی نہیں جا رہی. کبھی اپنے آپ کا ترازو میں الیکشن کمیشن کو لکھ لیتے ہیں کہ جی فارن فنڈنگ والا کیس اٹھاؤ ہی نہیں، اور بس چلتا رہے اور ہم بیٹھے رہیں اپنے آپ کو بچاتے رہیں. یہ الگ بات ہے. 18ویں ترمیم پر میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں، علی محمد خان کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کب کہا تھا آپ کو کہ جی 2008 کی الیکشنز کا بائیکاٹ کرو. میں نے کب آپ کو روکا تھا کہ جی آپ اس نیشنل اسمبلی والی جو کمیٹی بنی تھی اس میں اپنے معروضات مت بھیجو. ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے چلے آپ اسمبلی میں نہیں تھے، لیکن میں نے کب روکا تھا کہ آپ وہ تدارک نہ کرو اور وہ ان کو تصحیح نہ کرو، ان کو اپنی معروضات نہ بھیجو.
رضا ربانی صاحب 2 سال تک وہ بیٹھے رہے انتظار میں کہ جی میں ساری نیشن کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ جی کنٹریبیوٹ کریں اس بات میں کہ جی ہم 18ویں ترمیم کو کس طرح سے اور بہتر کر سکیں. اب آ کے کہہ رہے ہو کہ جی یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی اور یہ خرابی تھی. آئین کا حصہ بن چکا ہے، 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہے نہیں. کھلبلی مچانے کے لیے آپ خود کہہ رہے ہو 18ویں ترمیم کا نام لے کر خود کہہ رہے ہو کہ جی وفاق جو ہے وہ کنگال ہو گیا ہے. صوبے اگر ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے. صوبے اگر کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی خود مختاری 27 سال کے بعد ملی ہے تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. لگ رہا نثار کھوڑا صاحب اس پہ بات ہو سکتی تھی. ایکچولی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب اور بہت شکریہ نثار کھوڑا صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.